सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिया खान और आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। आज कल जो चल रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो बड़ी हलचल मची हुई है। ठीक है, जब से बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई गई है, इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई है, तो काफ़ी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। पार्टी के अंदर भी चल रही हैं, PTI के अंदर भी कुछ ना कुछ चल ही रहा है। आपको पता है, जाहिर सी बात है कि इन लोगों की आपस में भी बनती तो कुछ खास है नहीं, सो वो भी सामने आ रही हैं चीज़ें, और अब कुछ और भी चीज़ें सामने आ रही हैं। सो इन सब चीज़ और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हम लोग ये जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जितनी भी चीज़ें चल रही होती हैं, इन सब के बारे में जो खबरें हैं वो हमारे पास हमाद हसन साहब लेकर आते हैं, और जो भी वो खबरें लेकर आते हैं वो काफ़ी ऑथेंटिक होती हैं। एंड नॉर्मली जो हम लोग देख रहे होते हैं खबरों के अंदर भी, और वैसे भी जो सिनेरियोज वहाँ पे चल रहे होते हैं, वो ही एक्चुअली हमाद साहब के मुंह से भी हम लोग सुन रहे होते हैं। सो येस, फॉर दैट मैटर आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं हमाद हसन साहब। इन सब चीज़ों के ऊपर उनसे बात करेंगे कि आजकल चल क्या रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और स्पेसिफिकली उन्होंने ट्वीट भी किया है इनफैक्ट आज हमाद हसन साहब ने कि अली अमीन की शायद किसी ब्यूरोक्रेट से कोई बातचीत हुई है, वो क्या बातचीत हुई है, किस हवाले से हुई है। उसके अलावा गंडापुर साहब की जो है वो मुलाकात हुई है PTI के बानी से, इमरान खान साहब से, वो क्या मुलाकात हुई, उसमें क्या चल रहा है, सो ये क्या सिनेरियोज चल रहे हैं, क्या सब कुछ चल रहा है, इस सब पे हम बात करेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम मलिया, कैसे मिजाज? ज़बरदस्त, आप बताएं। शुक्र है अल्लाह का। सो यस, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये PTI का और ये खैबर पख्तूनख्वा में क्या चल रहा है। कोई किसी को उतार रहे हैं, किसी को नई सदारत दे दी किसी चीज़ की, और ये सब कुछ ये क्या हो रहा है आजकल वहाँ पे? सिनेरियोज थोड़े चेंज हो गए हैं। देखिए मलिहा, PTI इस वक्त अंधेरे में जंप लगा चुकी है और उसको खुद भी पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। वहाँ पर मंजरनामे में बहुत अजीब सी तब्दीलियाँ आ रही है। गंडापुर को सूबाई सदारत से यकीनन हटा दिया गया। अब क्या चीफ मिनिस्टर के मनसब से भी हटा देंगे? तो मेरी इंफॉर्मेशन ये है, या मेरा तज्जिया ये है कि नहीं हटाएंगे। इतना आसान तो नहीं है वैसे हटाना, आसान भी नहीं है, और बहुत सारे मामलात हैं। देखिए, जो लोग उन डायनेमिक्स को समझते हैं उनकी राय तो मैं तो जहाँ तक समझ रहा हूँ मेरी राय ये है। लेकिन मसला ये है कि मीडिया में वो लोग पुख्तनख्वा पे बात करते हैं जो वहाँ के बुनियादी डायनेमिक्स को समझते भी नहीं है, और फिर वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बात करने लगते हैं। देखिए, गंडापुर साहब इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन वहाँ पर तकरीबन जो 40% डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें फाटा के तमाम डिस्ट्रिक्ट बमा नॉर्थ वाले डिस्ट्रिक्ट यानी बाजवड़ और ममंद के साथ, और फिर आगे आप जाएं तो खैबर एजेंसी तिरा में क्या सूरत हाल है, फिर आगे कोरम हमारे सामने है, शमाली जनूबी वजीरिस्तान है, और इसके साथ साथ जो पुराने सेटल डिस्ट्रिक्ट्स थे जिसमें DI खान, टांग, लकी मरवत, बनू, ये तमाम अजला भी हैं, वहाँ पर सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, और वहाँ पर फौज ने बहुत से मामलात को संभाला हुआ है। हालांकि संभालना इनको चाहिए, लेकिन ये संभाल नहीं सकते थे। हाँ। अब अगर फौज न होती तो फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। अब वहाँ पे जाहिर है कि इंतज़ामी तौर पर भी हर हवाले से फौज ने मामलात को संभाला हुआ है। इस दौरान गंडापुर यकीनन उनकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी नहीं थी, उनकी कारकर्दगी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन एक बात थी कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे चले, यानी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छी रही। ठीक है। अब अगर फर्ज करें गंडापुर को हटा दिया जाए, हाँ। इमरान खान एक एग्रेसिव और एक जारहाना बयानिए वाले अपने बंदे को ले आए, तो क्या वो इस मंजरनामे में चल पाएंगे? और क्या उसके साथ मदद की जाएगी अगर वो जारहाना रवैया इंतज़ामी तौर पर भी अपनाए? अगर वो फ़र्ज़ करे वहाँ पर इदारे जो कर रहे हैं, जिस तरह मामलात को संभाल रहे हैं, अगर नया चीफ मिनिस्टर आए और वो उनके साथ न चल पाए, वो अपनी बात करे या अपनी मर्जी के मुताबिक सब कुछ करना चाहे और वो उन मामलात की नज़ाकत को समझता भी न हो, तो फिर वो कैसे चल पाएंगे? क्या उसे चलने दिया जाएगा? तो मेरा जवाब नहीं में है कि उसे नहीं चलने दिया। लेकिन आपको लगता है कि इमरान खान इतना बेवकूफ़ाना फैसला करेंगे कि वो उनको इमरान खान तो हमेशा ऐसे हमकाना फैसले तो वो करते रहते हैं, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है
تو گنڈاپور کو فی الحال نہیں ہٹایا جا رہا ہے. عمران خان ایک جھٹکا دے دیتے ہیں ہر کسی کو, اور جس کی پاپولیرٹی بڑھتی ہے تو وہ اس پاپولیرٹی کو فوراً گرا دیتے ہیں. یہ بھی بات یعنی شیر افضل مروت مشکل ترین حالات میں نکلا تھا اور اس نے تقریریں کی, وہ باجوڑ بھی گیا, کوہاٹ بھی گیا, ہر جگہ جاتا رہا اور اس کی بڑی پاپولیرٹی بنی. لیکن پھر کیا ہوا, پھر اسے پارٹی سے نکال دیا, اسے ملنے پر پابندی لگا دی, اسے اپنا وکیل نہیں رکھا, پھر اسے اتنا پیچھے دھکیل دیا کہ گمنام کر کے رکھ دیا. ایسے ہی ابھی آج کل علی امین اور کی بہت یہ زیادہ بات اب ہو رہی علی تھی. امین کے ساتھ وہ یہ کرنے لگا ہے. یہ آپ نے ابھی میرے ٹویٹ کی بات کی تو میں علی امین کی تازہ ترین پوزیشن بھی آپ کو بتاؤں. کل علی امین گنڈاپور نے ایک اہم ترین بیوروکریٹ کو فون کیا اور ان سے ایک افسر ہیں, CNW کے افسر ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے ٹرانسفر کے حوالے سے ان کو حکم دیا کہ ان کو فلاں جگہ پہ تعینات کر دیں. اچھا, اس افسر کے بارے میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایک شخص نے کے ساتھ اس کے کچھ لین دین کے معاملات بھی طے پائے تھے, اور وہ شخص جو ہے وہ گنڈاپور کے قریبی عزیز ہیں. ٹھیک ہے. تو جب اس نے اس بیوروکریٹ کو فون کیا اور کہا کہ ان کو فلاں جگہ تعینات کر دیں, تو بیوروکریٹ نے کہا میں دیکھتا ہوں سر, اور فون بند کر کے فون دوبارہ اٹھایا اور جنید اکبر کو کال کیا. ٹھیک ہے. اور جنید اکبر سے کہا کہ مجھے گنڈاپور نے کہا ہے کہ فلاں افسر کو فلاں جگہ پہ تعینات کر دیں. تو پتہ ہے کیا جواب ملا, کہتا ہے کہ نہ کریں. اچھا, یعنی چیف منسٹر نے حکم دیا تھا کہ کر دیں, اور وہ تو پارٹی کے صوبائی صدر جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہ کرے, اور ابھی تک نہیں ہوا ہے. اور وہ ابھی بنا ہے صوبائی صدر, پہلے تو تھا بھی نہیں نا, ابھی بنا. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ علی امین گنڈاپور کو اچانک کتنا کمزور بنا دیا گیا. وہ گنڈاپور جس سے سب ڈرتے تھے, جس سے اپنے MPAs اور یہ سارے ڈرتے تھے. اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور خبر بھی دوں, گنڈاپور کو ہٹانا اتنا آسان بھی نہیں ہوگا. ایک بات اگر ہوئی, اگر فرض کرے گنڈاپور ڈٹ گیا, یا گنڈاپور کے پیچھے جو لوگ ہیں انہوں نے گنڈاپور کو تھپکی دے دی کہ ڈٹ جائے, اور گنڈاپور ڈٹ گیا اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں استعفیٰ نہیں دے رہا, تو پھر پارٹی کے اندر بہت بڑی دراڑ آ جائے گی. مطلب ہے بہت سارے گروپس لیکن اگر بن وہ جائے. استعفیٰ نہ بھی دے تو پھر بھی اس سے استعفیٰ لیا تو جا سکتا ہے نا, کیونکہ وہ فرض کرے عمران خان اسے کہے کہ استعفیٰ دے دے اور وہ استعفے سے انکار کرے. میں یہ بات کر رہا ہوں. تو اس اسمبلی میں 35 ممبران ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اسی صوبائی اسمبلی میں, جنہوں نے الیکشن سے پہلے وعدے وعید کیے تھے کہ اگر مشکل وقت آئے اور آپ ہمیں کچھ کہے, ضرورت ہماری پڑے تو پھر ہم آپ کے ساتھ آ جائیں گے, اور ان لوگوں کی فائلیں بھی پیچھے پڑی ہوئی ہیں. لیکن گنڈاپور کو ہٹایا نہیں جا رہا ہے. گنڈاپور کی اپنی بھی PR تو بہت زیادہ ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو کوئی بھی چھوڑ دے گا, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. مطلب نہیں, اس کے اپنے تعلقات تو ہیں, مطلب اس کے پشت پر اگر کچھ اور قوتیں نہ ہوں تو پھر گنڈاپور کمزور پڑ جائیں گے. پھر مطلب عمران خان کی پاپولیرٹی کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر جو گنڈاپور کے سپورٹرز ہیں, اگر وہ گنڈاپور کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور گنڈاپور خود بھی عمران کے ساتھ سامنے کھڑا ہو جائے, تو پھر گنڈاپور کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہوگا, اور پھر جو PTI ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر تقسیم ہو جائے گی, اور اس تقسیم میں 30 سے 35 تک ممبران کسی اور اشارے پر چلے جائیں گے. اس دوران ساؤتھ کے جو نیچے کوہاٹ سے آگے کرک, لکی مروت, بنو, یہ علاقے ڈیرہ اسماعیل خان, یہاں کے زیادہ تر MPAs بھی گنڈاپور کے ساتھ چلے جائیں گے. اچھا, اور اس کے علاوہ آج جو ملاقات ہوئی ہے ان کی اڈیالہ میں, تو اس میں بھی کہہ رہے ہیں, سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ کافی ناراضگی کا اظہار کیا عمران خان نے گنڈاپور کی طرف. دیکھیں یہ رومرز ہیں کہ عمران نے ناراضگی, عمران ناراض ہیں, وہ پہلے سے, اس پہ میں میڈیا میں بات بھی کر چکا ہوں. یہ تو جس دن فیصلہ سنایا جا رہا تھا 17 جنوری کو, تو اسی دن جب بشرا عمران کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, تو اسی وقت بشرا نے گنڈاپور کے حوالے سے کچھ باتیں عمران کو بتائی, اور یہ بھی کہا کہ ہمارے فیصلے کے حوالے سے گنڈاپور کی سازش بھی ہے.
مطلب بشرا بی بی کے حوالے سے یا دونوں کے حوالے سے؟ بشرا اور گنڈاپور کے درمیان تعلقات، وہ تو میں نے بہت پہلے بریک کیا تھا اس خبر کو، بلکہ وہ تو سولنگی صاحب نے آپ کے شو میں کہا بھی، اور وہ اس کی بہت ساری ثبوتیں ہیں۔ جب بشرا بی بی پشاور تھی تو گنڈاپور بہت زیادہ تنگ تھے اور اکثر غصہ ہو جاتے تھے سٹاف پر، اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہمارے علم میں آئی۔ جب 24 نومبر کو احتجاج کے لیے نکلے تو آپ اندازہ تعلقات کی کشیدگی کا اس سے لگائے کہ بشرا بی بی نے آخری سیکنڈ تک گنڈاپور کو یہ نہیں بتایا تھا، یہ صرف مشال یوسفزئی کو پتا تھا، باقی کسی کو پتا نہیں تھا، اور بشرا نے یہ بات انتہائی سیکرٹ رکھی تھی، راز میں رکھی تھی، اور جو ہی وہ گاڑیاں روانہ ہونے لگی تو بشرا آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تو گنڈاپور کے ایک خاص بندے نے جا کر گنڈاپور سے کہا کہ بی بی بھی تو گاڑی میں بیٹھ گئی، تو اس نے کہا کہاں کدھر، وہ کیا کرنے جا رہی، پتہ بھی نہیں تھا اس وقت۔ اچھا وہ آئے تو اس نے کہا بی بی آپ کدھر جا رہی ہے، تو اس نے کہا میں خود لیڈ کروں گی۔ یہاں پہ تلخی بھی ہوئی چیف منسٹر ہاؤس کے اندر، اور پھر وہ تلخی سوابی انٹرچینج پہ بھی ہوئی، سنگجانی پہ بھی ہوئی، ڈی چوک میں بھی ہوئی، پھر تو چلتی رہی وہ تلخی، اور حتیٰ کہ جب وہ ہری پور کی طرف جا رہے تھے رات کے وقت 26 نومبر کو تو منکیال کے مقام پر بھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ یہ جو عمران خان کی کشیدگی اور ناراضگی ہے یہ عمران خان کی نہیں ہے بلکہ یہ پیچھے سے بشرا بی بی کی طرف سے آئی ہے؟ بشرا بی بی کی یہ خبر تو میں بار بار دے رہا تھا کہ بشرا اور اس کے اختلافات ہیں۔ اچھا بشرا کیوں لیڈ کرنے نکلی تھی احتجاج کو؟ اس لیے نکلی تھی کہ بشرا نے کہا تھا کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ کچھ اور لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ اس کو ناکام بنانے کی کوشش کریں گے، تو وہ چونکہ گنڈاپور پہ ان کا اعتماد نہیں تھا تو اس لیے وہ آ کر خود احتجاج کو لیڈ کرنے نکلی، اور پھر راستے میں بار بار تلخی بھی ان کے درمیان ہوتی رہی۔ بلکہ سنگجانی میں جب کچھ کارکنوں نے گنڈاپور کا گھیراؤ کیا تو جن لوگوں نے ان کا گھیراؤ کیا اس میں سے ایک بندے کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، اس گھیراؤ سے تقریباً 20-25 منٹ پہلے اسے بشرا بی بی نے بلایا بھی تھا اپنی گاڑی میں، اور اس کو کچھ ہدایت دی تھی، وہ لیڈ کر رہا تھا اس کو۔ تو گنڈاپور اور بشرا کے اختلافات پہلے سے تھے، لیکن فیصلے کے موقع پہ اور پھر جیل میں جب بشرا عمران خان کے قریب ہوئی تو پھر اس نے عمران خان کے سامنے کچھ حقائق رکھے، حقائق تھے یا نہیں تھے، لیکن بہرحال جو باتیں تھی وہ اس نے اپنے ہسبینڈ کو بتا دی، اور پھر عمران خان تو ظاہر ہے کہ بشرا بی بی جو چاہتی ہے وہی کرتے ہیں، ہوگا تو وہی، ظاہر سی بات ہے۔ وہ اصل میں تو وہ کہتے ہیں نا ہاؤس کا چیف منسٹر کون ہے، تو ہاؤس کے تو چیف منسٹر وہی ہے نا، باقی تو چلیں جو بھی ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی میں گروپ بندی کے بارے میں بھی سنا جا رہا ہے کہ گروپ بننے لگ جائیں گے، بن گئے ہیں، گروپ بندیاں ہیں، یعنی آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں، بالکل ہیں، یہ تو بہت پہلے سے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ایک تو گنڈاپور نے اپنے مخالفین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ جو اینٹی کرپشن کمیٹی بنی تھی نا، جس میں شاہ فرمان ہیں، جس میں قاضی انور ایڈوکیٹ ہیں، اور جس میں معاون خصوصی برائے اینٹی کرپشن بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی، یہ 3 لوگ اس میں ہیں۔ ان 3 لوگوں نے زیادہ تر ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جو گنڈاپور مخالف ہوتے تھے، یعنی عاطف خان، اس کو نوٹس جاری کیا، ایک ایم پی اے ہیں، انہوں نے مخالف تقریر کی اریانی، تو پھر اس کے خلاف تو گنڈاپور نے خود بھی اسمبلی میں باتیں کی اور پھر اس کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اس دوران جو طاقتور گروپس تھے وہ گروپ گنڈاپور کے قریب نہیں آئے، جس میں ایک عاطف خان گروپ تھا مردان سے، دوسرا شاہرام ترکائی اور اسد کیسر گروپ تھا، یہ سوابی سے ہیں دونوں، شمال دیر کا ایک گروپ تھا، پھر ادھر شہریار افریدی بھی کوارٹ میں ناراض تھا، اس کے ساتھ ساتھ شاندانہ گلزار اور ارباب شیر علی، یہ پراپر پشاور سے، یہ بھی الگ گروپ تھا، لیکن سب کو اکٹھا رکھا گیا تھا۔ کس نے رکھا تھا؟ چلے وہ تو جس نے بھی رکھا تھا، لیکن پھر بھی ان کو منتشر نہیں ہونے دیا تھا۔ اب اگر فرض کرے نئے چیف منسٹر کی بات چلے بھی، میں آپ سے سوال یہی کرنے لگی تھی کہ اگر نئے چیف منسٹر کی بات چلتی ہے اور اگر ہوتا ہے تو جلدی سے بتا دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کس کو بنایا جائے گا، یا پھر دیکھا جائے گا کس کو بنایا جائے گا؟ بہت سارے نام گردش میں ہیں، یعنی اسد کیسر اپنے بھائی کو چیف منسٹر
بنانے کی تگودو کر رہا ہے تو بھائی آپ کے بھائی کا کیلیبر تو یہ کہ وہ منسٹر لیول کا بھی نہیں ہے، وہ چیف منسٹر کہاں سے بنے گا؟ شاہرام ترکائی اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، عاطف خان کے ساتھ، کیونکہ عاطف خان اور شاہرام قریبی دوست بھی ہیں اور دونوں رشتہ دار بھی ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے تو اس کے سسر سے ملنے یہ دونوں گئے بھی تھے، اور پھر عمران خان نے دونوں کی اچھی خاصی کلاس بھی لی تھی، تو یہ دونوں بہت قریب ہے۔ اگر فرض کرے عاطف خان سامنے آئے تو شاہرام کا بھائی گو کہ اس وقت ممبر صوبائی اسمبلی ہے، منسٹر بھی ہے، فیصل ترکائی، لیکن وہ فیصل پہ زور نہیں دیں گے، اس کے لیے عاطف قابل قبول ہوں گے، لیکن اسد کیسر کو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو پشاور گروپ ہے، ارباب شیر علی اور یہ لوگ، ان کی بھی ناراضگی ہو سکتی ہے۔ دیر کا جو گروپ ہے جن کا زیادہ شکوہ اس پر ہے کہ ہمیں وزارتیں تک نہیں دی گئی، ہماری بات نہیں سنی گئی، تو وہ گروپ بھی عاطف خان کی حمایت کر سکتا ہے۔ لیکن فی الحال میری خبر یہ ہے کہ فی الحال کوئی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہونے والی۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ حماد صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین، پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے، اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔